Dile Nadan novel by Yaman Eva, episode 16. Rayman, I said, open the door, damn it. बेला पर जाने क्या जुनून सवार था कि धड़ धड़ दरवाज़ा बजाते दरो दीवार हिला दिए। एडम और रायमन का दिल अनहोनी के एहसास से धड़क उठा। रायमन ने उठकर जल्दी से दरवाजे का लॉक खोला और दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका ताकि वो कमरे में मौजूद एडम को ना देख सके। व्हाट द हेल बेला, वाई यू? रायमन का जुमला अभी दरमियान में था जब बेला ने पूरा जोर लगाकर दरवाज़ा खोला। रायमन लड़खड़ाकर पीछे हुआ तो तीर की तरह बेला अंदर आई। यू डेयर टू चीट मी बास्टर्ड। बेला ने इसे पूरी कुव्वत से मुंह पर मुक्का मारा। वो बेचारा चीख कर ज़मीन पर बैठा। कब से ये सब देखता एडम आगे हुआ। आर यू मैड बेला? वाई वुड यू डू डैट टू हिम, डैम इट? एडम ने रायमन के नाक से निकलता खून देखा तो इसे संभालते हुए गुस्से से बेला को देखा जो खूंखार नज़रों से एडम को देख रही थी। Yes, I am mad because of you treated us like fool, and that should help you. And we were deathly waiting for you. हाँ, मैं पागल हूँ क्योंकि तुमने हमारे साथ पागलों वाला रवैया रखा और इसने तुम्हारी मदद की और हम मरने वालों की तरह तुम्हारे आने का इंतज़ार करते रहे। बेला गुस्से की शिद्दत से चिल्लाई। दरवाजे पर इसके शोर से रोजी वेल्ट और मिस्टर पार्कर वेल्ट, बेला रायमन का बाप भी आए हुए थे और एडम को सही सलामत रायमन के कमरे में देखकर शॉक्ड हो चुके थे। एडम, यू आर अलाइव। रोजी इसे देखकर रो पड़ी और तेज़ी से इसके पास पहुंचकर इसे सीने में भींचा। एडम शर्मिंदा हो गया। इन सब का क्या कसूर था कि इसने इन्हें यूं तड़पाया? वो भी तो एलिज़ाबेथ के गम में मुब्तला थे और एडम ने इन्हें दोहरे गम से दो चार किया। ही वॉज हेयर मम्मी फ्रॉम द फर्स्ट डे, ही वॉज जस्ट डैम अपसेट। ये यहीं था मम्मी, पहले दिन से ही मेरे साथ था। ये बस बहुत अपसेट था। रायमन ने खून खून हुए नाक पर हाथ रखकर काटदार नज़र से बेला को घूरते हुए रोज़ी को सारी बात बताई। बेला की आंखें भीग रही थी एडम को देखकर। वो जब अपसेट था इस रात एक फुटपाथ पर लावारिसों की तरह बैठा हुआ रायमन को मिला था। वो किसी से ना बात करना चाहता था ना ही मिलना चाहता था। वो दुनिया की नज़रों से गायब हो जाना चाहता था। रायमन ने बड़ी मुश्किलों से इसे अपने साथ चलने पर राज़ी किया था, सिर्फ इस वादे पर कि वो भी खुद को बेखबर जाहिर करेगा और जब तक एडम खुद को ना संभाल ले वो किसी से मिलने बोलने के लिए फोर्स नहीं करेगा। रायमन को सब मंजूर था, बस एडम महफूज चाहिए था और वो फिर रायमन के घर आ गया। शुरू में तो सारा दिन कमरे में बंद रहता था। वो लोग एक दूसरे की प्राइवेसी में घुसते नहीं थे कि कोई इसे देखता। पुलिस ने हर जगह छानी थी मगर इनके अपने घर नहीं के इसे ढूंढ पाते। रायमन ने वादे के मुताबिक नाना नानी और माँ बहन की बुरी हालत के बावजूद जुबान नहीं खोली थी। मगर अब अचानक बेला को जाने कैसे पता चल गया था। एडम, आई रियली मिस यू। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। यू आर टू क्रूल। बेला सिसकते हुए इसके गले लगी। एडम ने खिफ़्फ़त से इसका सर थपथपाया। आई अपोलोजाइज़ फॉर व्हाट आई हैड डन। सॉरी आंट रोज़ी, सॉरी बेला, मैंने जो तुम लोगों के साथ किया इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, एडम ने नदामत से कहा। रोज़ी ने नम आंखों से मुस्कुराकर इसका गाल थपथपाया। एडम ने शर्मिंदगी से पार्कर अंकल को देखा तो मुस्कुराकर इससे रिलैक्स होने का इशारा करने लगे। बेला, डू यू वांट टू हग हिम फॉर द होल लाइफ, लाइक सीरियसली? बेला, क्या तुम सारी ज़िंदगी से यूं गले लगाए रखना चाहती हो सच में? रायमन ने नाक चढ़ाकर बेला को एडम के पास जमकर खड़ी बेला को चिढ़कर कहा। शट अप। सो व्हाट इफ़ आई डू? खामोश हो जाओ तो क्या अगर मैं ऐसे रहूं? बेला ने एडम से अलग होते हुए रायमन को घूरा। रोज़ी माँ बाप को कॉल मिला रही थी। इनकी इंतज़ार करती बूढ़ी आंखें अब थकने लगी थीं। इन्हें इस खुशखबरी का शिद्दत से इंतज़ार था और एडम लौट आया था। कट द क्रैप गाइस, लेट जस्ट वेलकम एडम, डोंट फाइट। फजूल बातें बंद करो, बस एडम को वेलकम करते हैं, लड़ाई बंद करो अपने बच्चों को फिर से दुश्मनों की तरह लड़ता देखकर पार्कर ने टोका। बाय द वे बेला, हाउ डिड यू नो दैट? तुम्हें कैसे पता चला कि एडम यहाँ है? रायमन ने सीज फायर करते हुए बेला से पूछा। एडम ने भी बेला को देखा था। माई फ्रेंड नेक्स्ट डोर saw him last night, she told me at the moment, but I was sleeping, so I saw her next early morning, and I knew it. It's you. It's your doing. अगले घर में रहने वाली मेरी दोस्त ने एडम को रात देखा। इसने मुझे इसी वक्त बताया मगर मैं सो रही थी तो सुबह सुबह इसका मैसेज देखा और मैं जानती थी ये तुम्हारा काम है। बेला ने इसका एडम को छुपाने वाली हरकत पर अभी तक खून खोल रहा था। एडम एक्सक्यूज़ करके बात लेने चला गया और जब तक वो फ्रेश होकर बाहर आया
مسٹر اسٹیفن اور مسز میتھلڈا بھی آ چکے تھے، اسے دیکھ کر رونے لگے۔ آفٹر لانگ ٹائم، آفٹر 3 months، ان کی بے تابی پر ایڈم کو گزرے 3 ماہ یاد آئے تو ان کے گلے لگتا وہ بری طرح اپنی بے حسی پر حیران ہوا۔ الزبتھ اسے کائنڈ اور کیئرنگ کہتی تھی، اور وہ کیا نکلا۔ الزبتھ کے جاتے ہی اس کی فیملی کو اذیت دی اور ستایا، وہ بہت برا تھا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو نرم سمجھتا رہا، اب لگا وہ کبھی نرم مزاج تھا ہی نہیں۔ سب پرانے ایڈم کی واپسی پر خوش تھے۔ اس نے 3 ماہ لیے سنبھلنے میں، مگر وہ آیا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا الزبتھ کا ایڈم تھا، نرم مزاج، سب کا خیال رکھنے والا اور لحاظ مروت والا۔ بس وہ اندر سے بدل چکا تھا، اب اس کا بوجھل دل ہلکا ہو گیا تھا۔ ریماب ہوٹل میں اپنے پرانے 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سامنے ٹیبل پر شادی کے کارڈ پڑے تھے، وہ انہیں انوائٹ کرنے آیا تھا۔ واہ بھائی ڈاکٹر صاحب، اس لیے آج دوست یاد آئے، بہت اچھا سرپرائز ہے یار، اتنا وقت غائب رہے اور آج شادی کب کا انویٹیشن کے ساتھ ملے۔ واہ، ریماب دوستوں کے جملے مسکراہٹ کے ساتھ سن رہا تھا۔ ویسے کون ہے بھابھی اور کیسے ہوا یہ محبت کا معجزہ؟ ان کی نظروں میں دلچسپی اور سسپینس دیکھ کر ریماب نے گہرا سانس بھرا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، محبت وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے، ایک پیشنٹ کی بیٹی ہے اور مجھے اچھی لگی، سمپل سا بندہ ہوں، ڈائریکٹ شادی کر رہا ہوں۔ ریماب نے کندھے اچکا کر بتایا تو دوست بھی یقین ہوئے۔ ہمیں یقین نہیں بھائی، اسٹوڈنٹ لائف میں تو تم اچھے خاصے چوزی اور ٹف ٹائپ دینے والے تھے، کچھ 1-2 لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کے لیے بھی تم نے کافی سوچ بچار سے کام لیا تھا، اور شادی جیسا زندگی بھر کا فیصلہ یوں ہی کر لیا۔ ایک دوست نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پرزور انکار کیا اس کی بات سے۔ مذاق کر رہا ہے بھائی یا پھر چھپا رہا ہے؟ لگتا ہے لڑکی نے اچھا خاصا ذلیل کروایا ہے، اس لیے بتا نہیں رہا، دوسرے دوست نے کہا، اور دونوں نے کہکا لگایا۔ ریماب بھی ہنس پڑا ان کی خوش فہمیوں پر۔ چھوڑو، تم لوگ نہیں یقین کرنا چاہتے تو۔ مشکل زندگی گزارنے والے کبھی کبھی بڑے فیصلے آسانی سے لے لیا کرتے ہیں، ریماب نے مسکرا کر کہا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ انہیں سمجھا سکتا تھا، بس ایک ضد نے یہ فیصلہ کروایا ہے، انا پرست ہے وہ، اس لیے زندگی کے اہم فیصلے پر بھی غور نہیں کیا، نہ دل کی سنی نہ دماغ سے سوچا۔ اگر بتا دیتا تب بھی یقین نہ کرتے کہ ریماب تو ہمیشہ اپنی سننے والا تھا، اور اس نے تو کبھی پروفیسرز کی بھی نصیحتوں کو نہیں سنا تھا۔ ایک عام سی عورت جو اس کی ماں کے رتبے پر فائز تھی، اس کی ضد میں اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھا۔ خیر سناؤ، تم لوگ کب ولیمہ کھلا رہے ہو؟ ریماب نے سر جھٹک کر سوجوں سے نجات حاصل کی اور ان کی توجہ دوسری جانب کی۔ یار میری چھوڑ، آج کل ہمارا یہ مجنوں بہت اداس ہے۔ بچی سے اچھی خاصی سیٹنگ چل رہی تھی پر وہ غائب ہو گئی، ایک دوست نے لوفروں جیسے انداز میں آنکھ مار کر بتاتے ہوئے دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ ریماب کو ناگواری محسوس ہوئی ان کے لب و لہجے پر، مگر ضبط کر گیا۔ تم لوگ بھی سیریس ہو جاؤ یار، اور ایسی لینگویج یوز کرو گے لڑکیوں کے لیے تو چھوڑیں گے ہی، لڑکی کو محبت سے پہلے عزت دینا سیکھو، ریماب نے انہیں دوست ہونے کے ناطے سمجھایا۔ وہ فلرٹ کر لیتا تھا مگر حد میں رہتا تھا، اور الفاظ کا استعمال بھی سوچ کر کرتا تھا، مگر یہ بھی سچ کہ لڑکی خود اپنی عزت بناتی ہے، بگاڑتی بھی ہے۔ ایسے انداز سے بات کرنے والوں کو اگر کوئی لڑکی لفٹ نہ کروائے تو وہ بھی احترام دینا سیکھ جائیں۔ یار اب کیا غلط کہہ دیا، وہ بھی ایسی عزت دار نہیں تھی۔ اب دیکھ اپنے یار کو اچھا خاصا سیریس کر کے اب بنا کچھ بتائے غائب ہو گئی۔ وہ منہ بنا کر بولا، چھوڑو یار، وہ بری لڑکی نہیں تھی، بہت اچھی اور شریف تھی، میں نے ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، وہ تو بات تک نہیں کرتی تھی، پھر محبت میں پہل بھی میری طرف سے ہوئی، اس نے تو بس خاموشی سے میری محبت کو وقت دیا، اب جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ہو سکتا ہے مجبوری ہو، مجھے یقین ہے اسے بھی مجھ سے محبت تھی، دوسرے لڑکے نے اس کی سائڈ لیتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا۔ بتایا۔ اس کی امید بھری باتوں پر ریماب نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تمہیں اچھی لگی تو ایڈریس پوچھ کر رشتہ بھیجنا تھا نا، اب یہ اداس مت ہو، ریماب نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ موبائل پر ہاتھ چلاتے اس کی پکچرز نکالی اور ریماب کے سامنے سیل کیا۔ یہ دیکھو، اگر تم جانتے ہو یا کبھی نظر آئے تو مجھے بتانا۔ اس نے اسکرین سامنے کی تو سرسری نظر ڈالتے ریماب کی آنکھیں اسکرین پر ہی ساخت ہو گئیں۔ وہ بے یقینی سے اس ڈالر میں لپٹا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ دوسرا دوست کہکا لگا کر ہنسا۔ لگتا ہے تیری بھی نیت خراب ہو گئی، خیر لڑکی ہے ہی اتنی حسین۔ اس کی بات پر ریماب کی کنپٹی سلگنے لگی، جبکہ تصویر دکھانے والا دوست اس سے لڑ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ ریماب کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور دوست کے الفاظ دماغ میں چبھ رہے تھے۔ بچی سیٹنگ، لڑکی ہے ہی اتنی حسین، وہ ہر ایک کو تصاویر دکھا رہا تھا، اور جانے ہر دیکھنے والا کیا کیا سوچتا ہوگا، کیسی نظر سے دیکھتا ہوگا۔ اس کے لیے وہاں بیٹھنا محال ہو گیا اور آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، ماں باپ بالکل خاموش تھے، خاندان ان سے تعلق ختم کر چکا تھا، بھابھی بھی اپنے گھر جا چکی تھی، بھائی اپنے 2 بچوں اور بیوی کے بغیر مرجھایا ہوا بیٹھا تھا۔
مگر اس کا نکاح اس کی مرضی سے ہو رہا تھا، وقار کے ساتھ۔ پورے گھر کو جامد چپ کا تحفہ اور تنہائی دے کر وہ خوش تھی۔ اس کے بھاگ جانے والی دھمکی پر باپ بھائی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے جب بیٹی باپ بھائی کا لحاظ بھلائے زبان کھولنے لگے تو باپ بھائی کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ وہ بھی ڈر گئے تھے اگر وہ بھاگ جاتی تو زمانے میں وہ بھی بدنام ہوتی، باپ بھائی بھی۔ وہ اس کی عزت کے لیے اور اپنے لیے چپ ہو گئے۔ اس نے ان کی آنکھوں میں ویرانی اور خاموشی محسوس کر کے بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ انہوں نے اس کی عزت کا پاس رکھ لیا پر اس نے ان کی زبان کا پاس نہیں رکھا۔ نکاح پڑھایا جا چکا تھا، وہ مطمئن ہو گئی۔ بھائی نے سرد نظروں سے اس بے حس بہن کا چہرہ دیکھا اور نکاح کے فوراً بعد بنا کوئی دعا دیے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ باپ نے بھی رسم نبھاتے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ لمس میں نہ محبت تھی نہ گرم جوشی۔ ماں نے گلے لگایا اور دعا بھی دے دی، اب دل سے دی یا نہیں وہ نہیں جان پائی، وہ بس خوش تھی۔ اس نے جاہل انسان سے اپنی جان چھڑوا لی۔ رخصتی ہو گئی اور وہ اپنے گھر سے پورے رسم و رواج کے ساتھ باعزت طریقے سے رخصت ہو گئی، اور گھر والوں کی مہربانی سے اس پر بھاگ جانے والی لڑکی کا لیبل نہیں لگا۔ وہ باعزت رہی، اور اسے جھٹکا تب لگا جب شادی کے پہلے ہفتے ساس نے سجنے سنورنے پر بد چلن لڑکی کا تانا دیا اور اس کا وجود برف کا ہو گیا۔ اس نے گھر کا ہر کام سر جھکائے کیا، گالیاں، الزام اور کوسنے خاموشی سے سنے۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی کسی ملازمہ لڑکی کی طرح اپنے بھرے پورے سسرال کی خدمت کرتی رہی، بنا کوئی لفظ کہے، جیسے بے زبان جانور ہو۔ ساس تین چھوٹی زبان دراز اور بد لحاظ نندیں، چار غسیلے دیور، بیزار سی دیورانیاں اور بد تہذیب بچوں کا ڈھیر۔ یہ اس کا وہ سسرال تھا جو اس نے خود چنا تھا، اپنے باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے تایا اور ماں جیسی شفیق تائی، بہنوں کی طرح محبت کرنے والی چچا زاد اور بہن جیسا مان دینے والے چچا زاد بھائی۔ ان سب کو اس نے ریجیکٹ کیا تھا، صرف اپنے بنا سوچے سمجھے بولنے والے منگیتر کزن کی وجہ سے۔ بس اسے ایک ہی ذہن تھا، وقار پڑھا لکھا اور نرم زبان تھا، چاہے پورا سسرال جاہل تھا۔ پھر دوسرے ہی ہفتے یونی میں نرمی سے بات کرنے والے وقار نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور نہایت غلیظ گالیاں دیں، تو حصے حقیقت کا پتہ چلا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے لوگوں کے سامنے۔ وہ کیا کر بیٹھی تھی، اپنے فیصلے خود کرنے والی بیٹیوں کے نصیب ایسے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر اعتراض اٹھانے والی بیٹیوں کی زندگی یوں گزرا کرتی ہے۔ یہاں اس پر ہاتھ اٹھانے والوں کا ہاتھ پکڑنے اس کا بھائی نہیں آتا تھا، اس سے گالی دینے والوں کی زبان کھینچنے والا باپ نہیں تھا، اور جانور کی طرح کام کروانے پر کوئی انہیں ٹوکتا نہیں تھا۔ وہ یہاں اپنے فیصلے کے ساتھ اکیلی تھی، اور یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ ریماب ہاسپٹل سے تھکا ہوا گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے سب۔ کنزا شائنہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کمپلیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ اسجد صاحب ہالز کی بکنگ وغیرہ میں بزی تھے۔ وہ ڈائننگ میں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی نظروں نے اسبا کو تلاشا۔ وہ آنکھیں بوندے جانے کتنی دیر سے خاموش پڑا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے مگر دوستوں کی باتیں کانوں سے نہیں جاتی تھی۔ ریماب بھائی، اسبا کی آواز پر وہ چونکا۔ وہ آ کر اس کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ آپ کب آئے؟ اب تو آپ بھی ہر وقت بھابھی جی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ باقی سب بھی مجھے وقت نہیں دے رہے، بابا تو نظر ہی نہیں آتے۔ کیا میرا احساس ہے کسی کو؟ مجھے اس گھر سے نکالا جا رہا ہے، اگر یاد ہو تو۔ وہ بیٹھتے ہی ناراضگی سے بولتی شکایت نامہ شروع کر گئی۔ ریماب بس اس کا چہرہ تکتا رہا۔ اسبا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اپنے خود ساختہ غم سناتے ہوئے اسے ویسے بھی بہت رونا آتا تھا۔ اسبا تم خوش ہو اس رشتے سے، اس شادی سے؟ ریماب نے سنجیدگی سے پوچھا تو اسبا ٹھٹکی اور ریماب کا بکھرا ہوا سا اداس چہرہ دیکھا۔ اسے خود پر غصہ آیا، وہ اپنے پیارے بھائی کو ہر وقت اپسیٹ کر دیتی ہے۔ کیا بہنیں ایسی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بہت خوش، اتنا اچھا لڑکا چنا ہے آپ نے۔ وہ بولتے بولتے پوری کوشش کر کے شرما بھی دی اور جتنا ہو سکا اتنا مسکرا بھی لیا۔ ریماب کی آنکھیں اس کا چہرہ کھوجتی نظریں رخ بدل گئیں۔ وہ کن پٹی دبانے لگا۔ کیا تمہیں رانگ نمبر نے دوبارہ تنگ کیا؟ تم موبائل کب سے یوز کر رہی ہو اسبا؟ اور میرا مطلب کبھی بابا نے یا وہ تمہاری ماما نے تمہارا سیل چیک کیا؟ ریماب کے الجھے ہوئے سوالات پر وہ پریشان ہوئی۔ وہ یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے؟ ریماب بھائی میرا یقین کرے وہ رانگ نمبر تھا۔ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی اور مجھے فرسٹ ایئر میں ہی سیل دیا تھا بابا نے، اور کبھی کسی نے چیک نہیں کیا سیل، مگر آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ میری ایسی ویسی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ وضاحتیں دیتی رو پڑی۔ اسے ہمیشہ ایسے سوالات سے شک سے ڈر لگتا تھا۔ ریماب بوکھلا گیا۔ اسبا میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو… اسبا پلیز چپ ہو جاؤ، اگر تم روتی رہی تو میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ ریماب اپنی پریشانی بھلائے اسے چپ کروانے لگا۔ مجھ پر شک نہ کیا کرے، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ وہ چشمہ ہاتھ میں لیے آنکھیں مسلتی بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی،
اوکے سوری، مجھے تو تم پر تب بھی یقین تھا جب ہمارے درمیان بھائی بہن جیسا پیار نہیں تھا۔ پاگل لڑکی، یہ بتاؤ تمہاری تیاری کہاں تک پہنچی؟ اس نے بات بدلی اور اس کا ذہن بٹانا چاہا۔ وہ بھی موٹے گلاسز والا چشمہ آنکھوں پر جما کر سیدھی ہوئی۔ آپ کو تو پتہ ہے میں شاپنگ کے لیے نہیں جاتی، کبھی آن لائن ڈریسز سلیکٹ کیے ہیں اور سب اکیلے کر رہی تھی۔ آج اجوا پیا نے کہا وہ بزی تھی، ذرا ابھی آئیں گی تو میرے ساتھ جیولری وغیرہ سلیکٹ کروائیں گی۔ اجوا نے باربی جیسی بڑی آنکھیں پٹ پٹا کر بتاتے ہوئے اجوا کا بتایا۔ موسم کافی حد تک بدل چکا تھا اور گرمیاں بڑھ رہی تھیں۔ رماب نے دیکھا اس کی رنگت پہلے سے زیادہ سفید ہو رہی تھی، مگر اس میں گلابی پن کی جگہ زردی گھلنے لگی تھی۔ اجوا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے اور آنکھیں کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ رماب نے فکر مندی سے سوال کیا۔ گرمیاں ہیں اس لیے نیند ختم ہو رہی ہے اور کھانا بھی کم کھایا جاتا ہے۔ رماب بھائی گرمیوں میں میرا کلر یوں ہی زرد ہو جاتا ہے۔ اجوا نے اس کی بے خبری پر تعصب سے اسے دیکھا۔ اسے اتنا بھی نہیں پتا تم کبھی ٹھیک ہوتی ہو؟ نہ سردیاں اچھی نہ گرمیاں، راز پتہ نہیں زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ رماب نے اس کا سر تھپ تھپا کر نہایت افسوس سے اسے دیکھا۔ گرمیاں راز ہے نا، بس تھوڑا کلر پر فرق آتا ہے اور نیند اور بھوک بہت کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں فزیکلی فٹ ہوں، مجھے فیور یا فلو تو نہیں نا؟ اجوا سکون سے اطمینان سے بولی۔ اجوا آ جاؤ، اب میں فری ہوں۔ اجوا بولتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ رماب کو دیکھ کر ذرا رکی، پھر بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ رماب حیران ہوا، نہ سلام کیا نہ حال پوچھا تو درام ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اب کزن بھی نہیں سمجھتی۔ اجوا اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔